बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम है रोशनी सबके लिए और मैं हूं आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन। दाता की नगरी लाहौर से हफ्तावार रोशनी का सिलसिला है, रोशनी के सफ़र का सिलसिला है। मुकर्रम नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम, हमारा हर एपिसोड, चाहे वो कराची स्टूडियो से नशर हो या दाता की नगरी लाहौर से, वो एक मुकर्रर और मुअय्यन उन्वान के तहत नशर किया जाता है। उन्वान हमेशा ऐसा मुंतखब किया जाता है जो हमारे तमाम दीनी भाइयों के लिए, इस्लामी भाइयों के लिए, ओवरऑल बनीनो इंसान के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो, वो नाफे भी हो, उससे बहुत खूबसूरत पैगाम भी नशर होता हो, और कोशिश की जाती है कि उन्वानात के ज़रिए हम रोशनी के सफ़र को घर घर पहुँचाने की कोशिश करें। आज के एपिसोड में हमारा उन्वान बड़ा ही अहम है, और ये एक ऐसी रूहानी बीमारी है कि जो किसी बंदे से चिमट जाए उसकी दुनिया भी बर्बाद कर देती है और आखिरत भी उसके पल्ले रहने नहीं देती। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो अक्सर व बेशतर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को दावत देती है, और वो गज़ब भी बहुत ज़्यादा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को सख्त नापसंद करते हैं जिस बात को आज हमने उन्वान का दर्जा दिया है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें इससे निजात भी दे, आइए आज के टॉपिक को आपके सामने रखते हैं। आज के इस खूबसूरत नशिस्त में हमारा उन्वान गुफ्तगू होगा तकब्बुर। ये एक कैसी सिफत है और ये सिफत हमारे अंदर कितनी बीमारियां पैदा करती है, हमारे अंदर कितनी गलत खुसूसियात को जन्म देती है, ये खुसूसियात मुआशरे में किस हद तक तकलीफ़ का, अज़ियत का, नुकसान का सबब बनते हैं, मुआशरे की जो बेसिक फैब्रिकेशन है उसको कैसे उधेड़ते हैं, इंसानों को इंसानों से दूर कैसे करते हैं, बनीनो इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतों से और दीगर मसाइल से दो चार कैसे करते हैं, यही हमारा उन्वान गुफ्तगू होगा। हम तकब्बुर की तारीफ़ भी बयान करेंगे, इसके हवाले से कुरान और सुन्नत से रहनुमाई भी लेंगे, और इस गंदी सिफत को ज़ाइल करने के लिए हमें हमारे बड़ों ने, दीन ने, शरीयत ने, तरीक़त ने, अखलाकियात ने जो तरीक़े बताए हैं उस पर भी इंशाअल्लाह रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। आज के कारवां में अपने उलमा का खैर मकदम करने के लिए, स्कॉलर्स को खुशामदीद कहने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ हमारे बड़े ही मोहतरम, मखदूब व मोहतरम साहिवाल की सरजमीन से हमें बहुत सारी नशिस्तों में फैज़याब करते हैं खानवादा रिसालत के गुल मुअत्तर जनाब डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद और तशरीफ़ आवरी पर हमेशा के लिए बहुत शुक्रिया। अब जब आते हैं बहुत कीमती बातों का हम पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपका खैर मकदम है। आपके साथ दूसरी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके मिजाज को बड़ा मोतदिल बनाया है, बड़ा मुतवाज़िन बनाया है। इज्ज़ो न्याज़ के मोहब्बत का चलता फिरता पैकर देखना हो तो वो हमारे ममदूह की सूरत में आप देख सकते हैं। आप सज्जादा नशीन हैं आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ से आलकोट के हमारे इंतहाई मुकर्रम मेहमान जनाब अल्लामा पीर इरफान इलाही कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पीर साहब खैर मकदम आपका। आप दोनों हजरात सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं, जहमत करके तशरीफ़ लाए हैं, इसका अजर तो अल्लाह के यहाँ ही है। अल्लाह आप सबको बहुत अजर अता करे। आइए आज के मौजू को खोलते हैं किबला शाह जी की गुफ्तगू से। शाह जी, सबसे पहले तो तकब्बुर की तारीफ़ बयान की जाए और ये बताया जाए कि कलाम मजीद फुरकान हमीद इस बात को कैसे देखता है और इसका इजहार कैसे करता है अल्लाह के अहकाम की सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबी अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। भाई सफ़दर मोहसिन साहब अल्लाह को सलामत रखे। यकीनन बहुत अहम नौइयत का मौजू आपने आज मुंतखब किया है नाज़रीन की रहनुमाई के लिए, ख़ुद हमारी तज़कीर के लिए। बिल्कुल ऐसे हमारी तज़कीर। यकीनन ये बहुत एक अहम नौइयत का मामला जो आपने जैसे फरमाया अपने इंट्रो में कि ये रूहानी एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। अल्लाहु अकबर। जिसको ये रोग लग जाए, सच्ची बात खसीरत दुनिया वल आखिरत, दोनों जहान ही दुनिया भी गई, बर्बाद हो जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी वजाहत हमें ख़ुद अपने मुबारक अल्फाज से की। इरशाद सहाबा किराम की मौजूदगी में आपने जब फरमाया ना कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, हाय हाय हाय, कि जिस मन काना फी कल्बी मिस्काल हब्बतिन मिन खरदली मिन किब्र, अल्लाहु जिसके अकबर दिल में तकब्बुर का एक ज़र्रा भी हुआ ना, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो एक सहाबी ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ تو بندے کی خواہش ہوتی ہے، ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنۃ، کہ یہ تو بندے کے اندر یہ چیز لازمی ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے میرے کپڑے خوبصورت ہوں، میرے جوتے بھی اچھے اور خوبصورت ہوں، یعنی فطرت میں ہی یہ تو ایک فطرت میں شامل ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تکبر کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خود تکبر کی وضاحت کر دی کہ تکبر کسے کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، میرا اللہ تو خود جمال والا، خود خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ خوبصورتی یہ تکبر نہیں ہے، کپڑوں کا اچھا ہونا، جوتوں کا اچھا ہونا، یہ تو خوبصورتی ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر جو اللہ کے ہاں مذموم سمجھا جاتا ہے، جس سے دو جہان ہمارے برباد ہوتے ہیں، وہ ہے غمت الناس و بطر الحق، اللہ حق کو ٹھکرانا، اللہ اور رسول کی تعلیمات کو اہمیت نہ دینا، اپنی خواہشات کو فوقیت دینا، اسے تکبر کہتے ہیں۔ وغمت الناس، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اللہ میری دوسروں کو اپنے آپ سے چھوٹا سمجھنا، علم میں چھوٹا سمجھنا، عمل میں چھوٹا سمجھنا، عبادت میں چھوٹا سمجھنا، اور اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے انہیں حقیر سمجھنا کہ میں بہت بڑے خاندان سے ہوں۔ بالکل صحیح، ہمارے اسلام میں سے کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو متکبر ہوتا ہے نا، المتکبر کالصاعد علی الجبل، یہ اس بندے کی مثل ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہو چڑھ کر، اور وہاں سے وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ یری الناس صغارا، وہاں سے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے اس کو، بالکل صحیح، وَيَرَاهُ النَّاسُ صَغِيرًا، اللہ، مگر اسے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ نیچے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو حقیر ہی سمجھ رہے ہیں، وہ بھی چھوٹا ہی سمجھ رہے ہیں۔ کیا خوبصورت تمثیل ہے، کیا انہوں نے خوبصورت بات ہمیں واضح کر دی۔ یہ ہے اصل میں تکبر جو مذموم ہے۔ اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اتنی مذمت کی، اور آپ نے فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود مختلف اس کی شکلیں بھی بیان کی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جنت میں وہی جائے گا جس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ تلک الدار الآخرہ اللہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، جو دوسروں پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، فرمایا جنت ان کا مقدر نہیں ہے۔ جنت میں نبی پاک نے فرمایا کہ احتجت الجنت والنار، ایک دن جنت اور جہنم کا آپس میں تکرار ہو گیا۔ صحیح، جنت نے کہا کہ میرے اندر آئیں گے جو متواضع لوگ، مساکین لوگ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے۔ ابھی آپ پیر صاحب کے بارے میں اپنے انداز سے فرما رہے تھے کہ انتہائی متواضع، انکساری کرنے والے لوگ، متواضع لوگ۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم نے کہا پھر یاد رکھ، فی الجبارون المتکبرون، اللہ، جو متکبر ہے نا ان کا ٹھکانہ میں ہوں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا الا اخبرکم باہل النار، ہائے ہائے، میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ جہنمی کون کون سے؟ تو آپ نے صاحب فرمایا کل عتل جواز متکبر، ہر بندہ تکبر کرنے والا، دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنے والا، یہ جہنمی لوگوں کی علامت اور مثال ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی باتیں اتنی پسند فرمائیں جو نے اپنے بیٹے کو اصول زندگی کے طور کیا پر، بات ہے شاہ جی، بہت ان میں یہ شکریہ۔ فرمایا تھا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ہاں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے کبھی کسی سے تکبر سے بات کرتے ہوئے منہ نہ پھیرنا، ہر ایک کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پورا متوجہ ہو کے بات کرنا، کیا ہی اچھا ہے، یہ ایک تکبر کی بات ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یاد رکھ زمین میں اکڑ کے چلنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انک لن تخرق الارض ہائے ہائے ہائے، ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کر چلنے والے متکبر انسان تھوڑی پھاڑ سکتا نہ تو زمین کو میرے کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑوں کے برابر اپنے سر کو اونچا کر سکتا ہے۔ تو یقیناً اللہ نے ہمیں خود قرآن پاک میں تکبر سے بچنے اور اپنے عاجز بندے بننے کے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض شاہ جی، بہت ہونا، نوازش۔ الذین عاجزی کے ساتھ چلنا یہ ایک نیک بندوں کی علامت ہے۔ ابتدائی گفتگو میں ہی آپ نے بہت مختصر سے وقت ماشاءاللہ پورا روانی اور فصاحت کے ساتھ جو ہے جیسے وہ علم سے بھرا ہوا کوئی دریا بہ رہا ہو شاہ جی، اور ویسے بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو باب مدینۃ العلم کے بیٹے ہیں، فصاحت بلاغت تو ان کے گھر کی لونڈی ہوا کرتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت آسان ہو گیا آپ کے خوبصورت کلمات سے مضمون کو سمجھنا۔ پیر صاحب قبلہ، گو ساری جو صفات مذمومہ ہیں اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کا حبیب بھی ناپسند کرتا ہے، معاشرہ بھی ناپسند کرتا ہے، لیکن تکبر کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو اللہ ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ تو اس کی ممانعت کا جو اصل فلسفہ ہے، جو اس کی مت ہے، وہ آپ ارشاد فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابد علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ صفدر علی محسن صاحب، بڑے خوبصورت آپ نے انٹرو پیش کیا، اور قبلہ شاہ جی نے اس کی طرف ہمیں اور ہمارے ناظرین کو تکبر کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھایا کہ تکبر کہا کسے جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کلام مجید کی روشنی۔ تکبر کی مذمت خالق لم یزل نے سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا کسے؟ اکڑنے والے کو، متکبر کو، شیخیاں بکھیرنے والے کو۔ بالکل صحیح۔ چونکہ تکبر جو ہے یہ عبادات کو کھا جاتا ہے۔ اللہ، عبادت، ریاضت، جس قدر آپ جو ہے اعمال صالح کی طرف بڑھتے ہیں، تکبر ایک ایسی چیز ہے، شیطان فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، کس چیز نے اسے مارا؟ بالکل صحیح۔ کیا تکبر۔ شیطان راندہ ایک ہی سجدہ نہ کرنے سے ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا؟ ہائے ہائے۔ تکبر اسے لے گیا، اس کے علم کو، اس کے فضل کو، اس کے کمال کو۔ ہم نے عرف عام میں دیکھا ہے، قرآن مجید نے اسی طریقے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے کہ جو عبادات میں آتے ہیں لیکن عبادات اکارت جاتی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ہائے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ جو ریاکاری کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، اور جو متکبر ہے نا، سب سے بڑی بات اس کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ میں افضل ہوں، درست۔ میں اعلیٰ ہوں۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو ختم کر دیتی، انا، میں، نحنو، ہم، لی، میرا حق ہے، میرا ہے، میرے پاس ہے۔ بہت اچھی وضاحت۔ جب بندہ اکیلا ہے تو کہتے ہیں انا، وہ میرے مقابلے کا کوئی ہے، میرے جوڑ کا کوئی ہے۔ خلاق عالم فرماتا ہے تو کیا ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا جان پہچان ہے، تو اپنے رب کا وہ حقیر بندہ ہے۔ یہ تو میرا کام ہے، میں نے تجھے عزت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک الملک کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یہ تو میرا کمال ہے، میں نے تجھے عزت دی ہے، تو کس انانیت اور فرعونیت کے بت بنا کر بیٹھا ہے۔ وہ فرعون جس کی 800 سالہ زندگی میں سے 400 سالہ زندگی پوری دنیا پر بادشاہت ہے، درست ہے۔ لیکن تکبر کے بعد اس کو ذلیل کیسے کیا جاتا ہے کہ وہ اسے اچھا سمجھتا ہے جو اس کے سر میں اگر جوتے مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ وہ اپنا نمرود، اس کے وہ مچھر جاتا ہے تو جوتے کھاتا ہے۔ فرعون جس پانی سے، جس دریا سے موسیٰ علیہ السلام کی فوج جاتی ہے، رب کائنات اسی میں اس کو غرق کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کے تکبر کی وجہ سے۔ دوسرا ہے نحنو۔ یہ تینوں برائیاں ہمارے اندر اس وقت موجود پائی جاتی ہیں، متفق۔ ہم اس پہ شامل ہیں۔ نحنو، جب دو چار لوگ ہیں تو کہتے ہیں ہم، ہمارے جوڑ کا کون ہے؟ ہم جس چوک میں مرضی کھڑے ہو جائیں، ہم جہاں مرضی بیٹھ کر فیصلے کر دیں، ہم جہاں مرضی قتل و غارت کروا دیں۔ یہ دن دناتی ہوئی ہمارے اندر یہ جو دن ہے کہ نحنو، ہم ہیں، ہمارے جوڑ کا کون ہے؟ ہمارا حسب ہے، نسب ہے، مال ہے، منال ہے، قبیلہ ہے، سرداری ہے، جاہ و جلال ہے۔ بھئی یہ تو ابو جہل کے پاس بھی تھا، ابو لہب کے پاس، ان کو بھی انہی صفات نے مارا ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے نحنو، ہم ہیں، ہمارے جوڑ کا کون ہے؟ پھر صاحب قبلہ، مجھے چند لمحوں سے آپ کا انقطاع کا موقع آپ سے چاہیے، ہمیں وقفے کی طرف جانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ بات اتنی قیمتی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے نامی گرامی گزرے، آخر وہ غرق کس بنیاد پر ہوئے، یہ آپ کا موضوع تھا، تو میں چاہتا ہوں اسی سے ہمیں پھر دوبارہ جڑیے گا۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، یہ وقفہ پروگرام کا ہے، اللہ کے فضل میں کوئی وقفہ نہیں، حضور علیہ السلام کی توجہ میں کوئی وقفہ نہیں، اور توبہ میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ یہ پروگرام نشر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اولاً ہم خود سیکھیں، اپنے آئینے میں خود کو دیکھیں، اور اپنی شکل، اپنی حرکات اور سکنات کو دیکھیں، اس کے بعد آپ کے لیے دعوت فکر آپ کے لیے بھیجیں، اور تھاٹ پرووکنگ بنے آپ کے لیے کہ ہمیں اس سے سیکھنا کیا ہے۔ تو آئیے سیکھنے کے اس عمل میں روشنی کے کارواں کا حصہ بنتے ہیں چند لمحوں بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم، داتا کی نگری لاہور سے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور اس کارواں میں آج ہمارا موضوع سخن ہے تکبر۔ جناب پیر عرفان الہی قادری گفتگو فرما رہے تھے اور دنیا بھر کے ان لوگوں کا ذکر کر رہے تھے جو راندہ درگاہ ہو گئے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں ذلت کا توق پہنا دیا گیا صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے۔ پیر صاحب بات جاری رکھیے گا۔ جناب، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا نحنو، ہم ہیں، یہ جو ہم ہیں، ہم بڑی شے ہیں جی، میں بڑی بلا ہیں جی، ہم تو یہ وہ سارا۔ تیسرا لی، یعنی ہر شے اس میں میرا حق ہے، میرا حق ہے۔ یہ دو لفظوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ میرے پاس یہ ہے یا اس پر میرا حق ہے، تو اس پر اترانا، یعنی اللہ کی نعمت کو نعمت نہ سمجھنا،
اور اس پر یہ سمجھنا کہ میری کوشش تھی، میری کاوش تھی، میں نے اس کو ایسے کر لیا، میں نے ایسے کر لیا، یعنی شکرانہ نہ ادا کرنا اس کو اپنی ملکیت ہی سمجھ کر ہے۔ ملکیت سمجھنا۔ تو خلاق عالم نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے 15ویں پارے میں سورہ کاف کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے، بڑی شر و بست اور بڑی جناب خوبصورتی کے ساتھ۔ اللہ کے عالم نے فرمایا وہ دو شخص جا رہے تھے، تو ایک نے کہا یہ میرا باغ ہے، بہت اچھا ہے، یہ اتنا مہنگا ہے، کیا اتنا قیمتی ہے، ستھری میرے جوڑ کا کوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسرے نے کہا ایسے مت کہو، میں اس کو بڑے اختصار سے پیش کر دیتا ہوں۔ ارشاد۔ دوسرے نے کہا ایسے مت کہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس نے کہا نہ یہ میرا باغ ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا مہنگا، اور اتنی میری جناب جو سیل ہوگی تو میرے جوڑ کا کوئی بندہ ہوگا؟ قربان جاؤں، اللہ رب العزت، اللہ کے عذاب سے ڈریے۔ خلاق عالم نے فرمایا ہم نے ایک آنے واحد میں اس کو خاکستر کر دیا، اللہ میری توبہ، جل کر راہ کر دیا۔ کس امر پر؟ اگر وہ کہتا ماشاء اللہ، ہے یا اللہ میرے اللہ تیرا شکر نے ہے، چاہا ہے تیرا تو فضل ہے۔ مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ اپنے رب کے فضل کو شامل کر لیتا تو فرمایا گیا ہم اس میں اور برکات عطا فرما دیتے۔ بہت شکریہ پیر، لیکن اس نے ہمارے فضل کو شامل نہیں کیا، اپنے تکبر، اپنی رونت کو لے آیا، تو ہم نے آنے واحد میں ایک لمحے میں اس کو خاکستر کر دیا۔ کتنے کتنے بڑے لوگ گزرے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جناب آپ جو ہے ہمارے بغیر جو ہے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہوا کیا؟ اور میں تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی رب نے تکبر کو توڑنے کے لیے جی، بہت بڑے لوگ ایسے ہیں، زبان زد عام ہوتا ہے کہیں۔ زبانیں زد ہیں، کیونکہ تکبر کے لائق تو میرے اللہ کی ذات ہے، عزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ، اس سبحان کی اللہ۔ ذات ہے۔ اسی اس کو کے زیب علاوہ دیتا ہے۔ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں ہوئے تو عجز لے کر گئے، ہائے۔ ان کے ساری لے کر گئے، اللہم التحیات صلی اللہ للہ محمد وعلی والصلوات والطیبات۔ بہت شکریہ پیر صاحب، بہت ستھرے تمثیلات کے ساتھ آپ نے موضوع کو آسان بنایا۔ نوازش۔ شاہ جی قبلہ، اب جب بھی کوئی بیماری ہو، بیماری قسم کی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، کسی بھی اس کا زاویہ جو بھی ہو، بہرحال اس کی کچھ علامات ضرور ہوتی ہیں۔ اب بخار ہے تو ظاہر ہے جسم ہلکا ہلکا گرم ہوگا، کسی جگہ مسئلہ ہے تو درد اس کا شامل ہو جائے گا، تو یقیناً تکبر کی بھی تو کچھ نشانیاں اور علامات ہوں گی نا، جس سے پتہ چلے کہ یہ جراثیم فلاں بندے کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ان نشانیوں اور علامات کو آپ ظاہر فرمائیے گا۔ بلا شبہ آپ نے بڑا اہم پہلو اٹھایا، میں سمجھتا ہوں رہنمائی کے لیے سچی بات ہے۔ کیونکہ شاہ جی ممکن ہے کہ میرے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں جن کو میں نہ سمجھ پا رہا ہوں، لیکن نشانیاں سننے کے بعد، علامات کے بعد مجھے پتہ چلے کہ اس کا کوئی گوشہ معاذ اللہ میرے اندر بھی ہو سکتا ہے، تاکہ اصلاح کا موقع مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً سب سے بڑی بات جو ہے نا، جو ابھی آپ نے اپنے گفتگو میں حضرت پیر صاحب کی گفتگو تناظر میں ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہوتی ہیں، جب ان کو پا لیتا ہے نا تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے اوتیت علی علم عندی۔ ہائے 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 ہائے، یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ جو قارون کے اندر پائی گئی کہ نعمت اللہ نے دی، مال اللہ نے دیا، دولت اللہ نے دی، رزق اللہ نے دیا، ثروت اللہ نے عطا کی، اور اس نے کیا کہا کہ یہ میرے کمال کا نتیجہ ہے، یہ میرے علم کا، میری کاریگری کا، میری معلومات، میری معرفت، میری پہچان، میرا تجربہ، میری ایفرٹس، میری سٹرگل، وہ ساری چیزیں کمالات کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ کیا ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسی اللہ نے ان کو شاہی عطا کی، بادشاہی عطا کی، اور جب انہوں نے چونٹی کو بھی یہ سنا نا کہ میرا نام لے کے کہہ رہی ہے لا یحتمنکم سلیمان کا لشکر آ رہا ہے وجنودہم لا یشعرون، اللہ کہ چونٹیاں بھی میرا نام جانتی ہیں، اور چونٹیوں کی میں آواز بھی سن لیتا ہوں، اللہ اکبر، میں ان کی بولی بھی سمجھتا ہوں۔ اتنی اللہ کی نعمتیں دیکھ کر نا فتبسم ضاحکا، پہلے تو مسکرائے، سبحان اللہ، لیکن ساتھ ہی کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، اللہ اکبر، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے۔ اور ساتھ ہی پھر کیا کہا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، میں تیری نعمتوں پر، اور تیری وہ نعمتیں جو تو نے میرے بابا علیہ السلام کو عطا کی، داؤد علیہ السلام کو، میں ان پر تیرا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں۔ تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں پا کر جو فضیلت ہے، عزت ہے، جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، منصب دیا ہے، یہ سب میرے اللہ کی عطا ہے۔ بندہ یہ کہے کہ نہیں یہ میری وجہ سے، میں نے مقابلے کے امتحان بڑے اچھے نمبر لیے، یعنی کبھی بھی شاہ جی اس کی نسبت اپنی طرف نہ اپنی کریں، طرف نہیں، اللہ اس کے کی طرف، فضل کی طرف، اللہ اس کی کے ساری فضل کی ڈیڈیکیشن طرف، کر، اللہ کے، جو ابھی پیر صاحب نے فرمایا تھا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ کہتا کہ یہ باغ جو ہے نا یہ میرے اللہ کی مشیت کا نتیجہ ہے، اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ اللہ اور اکبر دوسری کبیرہ، بات، وہ
اپنے اندر عاجزی اور تواضع محسوس نہ کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد سلام فرماتی اللہ ہیں، علیہا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی محنت علیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو تواضع اور عاجزی یہاں تک تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے گھر کے کام کاج میں. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال. اور آج ہمارے اندر یہ چیز نہ، تو نبی پاک یہ تین آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا، سلاسن اقسم علیہن. اللہ. میں تین باتیں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کے بیان کر رہا ہوں، حالانکہ میرے آقا قسم نہ بھی اٹھائیں تو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی، آپ تو ہیں سچے صادق امین. مگر اس کے باوجود آپ نے ہمیں تین باتیں قسم اٹھا کر ارشاد فرمائی. ان میں ایک یہ تھی، ما تواضع احد الا رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ انکساری کا مجسمہ بنا لیتا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس کا رتبہ، اس کی شان اور بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دوسری علامت کہ انسان اپنے اندر عاجزی محسوس نہ کرے، بلکہ وہ سمجھے کہ میں تو بڑا ہوں. جب چلے تو سب سے آگے چلنے کی کوشش کرے، کہیں بیٹھے تو سب سے اہم نشست پر قبضہ جمانے کی کوشش کرے جو اس کی اہلیت یا اس کا مقام نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے بڑے تاجر صحابی ہیں، درست. بہت مالدار، اور ان کے بہت خادم تھے، کارکن تھے، کام کرنے والے. لیکن جب وہ چلتے تھے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان میں عبد الرحمن ابن عوف کون ہے. اللہ اکبر. غلاموں کے برابر برابر چلتے، اللہ ان کے اندر گل مل کے چلتے. حضرت امیر المؤمنین سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کبھی. جب بیت المقدس کی چابیاں وصول کرنے گئے، وہ کتنا سبحان معروف. اللہ شاہ جی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ امیر المؤمنین ایسا نہ کریں جو آپ نے انداز اختیار کیا ہوا. تو کہا ابو عبیدہ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو میں اس کو سزا دیتا. اللہ اکبر. ہمیں عزت ان چیزوں سے نہیں مل رہی، ہمیں عزت اللہ کے دین سے ملی ہے. شاہ جی زندہ باد. ہماری عزت اسی وقت تک جب تک ہم اللہ کے اسلام اور دین اور اللہ کی غلامی کے ساتھ وابستہ، رسول اللہ کی تابع داری کے ساتھ وابستہ. اللہ اکبر. تو یہ علامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف اور اللہ کے شکرانے سے دور ہونا اور دوسروں سے حسد کرنا، یہ بھی ایک علامت ہے. بالکل ٹھیک فرمایا. اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی محفوظ توفیق فرمائے. عطا فرمائے. پیر صاحب قبلہ، جس طرح ہر بیماری کا چاہے انفرادی نقصان ہو یا اجتماعی نقصان ہو، وہ بیماری اگر وبا بن جائے تو پھر اجتماعی نقصان ہوتا ہے، تو یقیناً تکبر کے بھی معاشرتی نقصانات بے پناہ ہیں. یہ اپنی ذات کو تو بھسم کرتا ہی رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے، لیکن معاشرے کو بھی یہ جلا کر دیتا ہے، بہت سارے نقصانات کا باعث بنتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے جو سماجی نقصانات ہیں جو ہمارے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کا کچھ احاطہ فرمائیے. دیکھیں قبلہ صفدر صاحب، ہمارے بزرگان دین نے طریقت میں ایک اصول دیا ہے، ارشاد. تکبر کے بالکل وہ منافی ہے. یعنی تکبر کیا ہے؟ خود کو اچھا سمجھنا، افضل جاننا، دوسرے کو حقیر سمجھنا. ہمارے بزرگان دین نے ہمیں نصاب طریقت کے اندر اور ہمارے آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سے جو شجر منظوم ہے اس کے اندر جو ہدایات ہیں اس میں ایک نسخہ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ خود کو ادنا، دوسرے کو اعلیٰ سمجھو. اللہ اکبر. اب وہ بندہ جو تکبر اور رونت کا مجسمہ بن کے بیٹھا ہے، یقیناً اس سے معاملات غلط سرزد ہو رہے ہیں. اب ایک بندے کی غلطی جتنے لوگ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں بالکل ٹھیک ہے، ان سب کو خمیزہ بھگتنا. شاندار. ایون ایک مربی ہے، ایک شیخ ہے، کسی غلط طرز عمل کا شکار ہے تو اس کی پوری فالوئنگ وہ چیز اختیار کر لے. وہ کیا کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، ہاں جی، اور نیم ملا خطرہ ایمان. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈرائیور ہے، وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے اور وہ بڑے تکبر کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا ہے، اور آپ نے بھی روڈ پر دیکھا ہوگا کرتے ہیں کتنے لوگ اور کتنی گاڑیاں اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہیں. ان کی زندگی داؤ پہ لگی ہوتی ہے، زندگی داؤ پہ لگی ہوتی ہے. اسی طرح کوئی بندہ فیصلہ کرنے والا، کوئی حکمران، کوئی عادل، کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی شیخ، کوئی مفتی، کوئی صاحب منصب، کوئی صاحب بھی ہو، جب وہ اپنے اندر تکبر لے آتا ہے، اس میں انا آ جاتی ہے، اس کی پھر یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو سمجھ، دانش، بینش ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں، مجھے اجازت دیجئے، کہ اس کی مت ماری جاتی ہے. مت ماری جاتی ہے. اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کرنا کیا. جب جس بندے کو سمجھ نہیں آئے، جس کی مت ماری جائے گی، تو یقیناً وہ فیصلہ سازی میں بہت غلطیاں کرے گا. میں قبلہ روزانہ سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہوں، صحیح، اور آج کے دور میں جو سب سے بڑی بیماری کیا ہے وہ ڈپریشن ہے. درست ہے. ہر بندہ آ کر کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آتی، بیماری بھی کوئی نہیں ہے لیکن میں بیمار بھی ہوں، میں بیمار ہوں، میں رات کو آتا ہوں، اتنی جو ہے ٹیبلٹ لیتا ہوں، پھر سوتا ہوں. اس کے ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے.
اچھا میں نے اس میں بڑا انالیسس اللہ کیا اللہ ہے. اللہ میں نے اللہ. دیکھا ہے جو لوگ مجھے ملتے ہیں ان کے روزمرہ کے معاملات کو دیکھا ہے, درست. اس میں سب سے بڑا عیب یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے, دوسرا غلط کر رہا ہے. مستند ہے میرا فرمایا ہوا. میں نے بڑے بڑے دانا بندے دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے بڑے جو سمجھتے نا کہ ہم سے بڑھ کر عقل میں کوئی نہیں, دنائی میں کوئی نہیں, حکمت میں کوئی نہیں, صحیح. جو ہم فیصلہ کرتے ہیں. پنچایت کے لوگ میں نے دیکھے ہیں, اچھا وہ خود اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے سامنے بولتا کوئی نہیں, اور اس کا پھر خمیزہ اگر ایک بندہ بات غلط کرتا ہے تو اس کی کتنی پشتوں کو وہ فیصلہ بھگتنا پڑتا ہے اللہ اکبر. خاندانی طور پر, اور اس کے معاشرتی نقصان ہے یہ سارے, اس کے محلے پر, اس کی بستی میں, اس کے شہر میں. Agreed. یہ جو ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور روزمرہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں, نیوز چینلز کو کھول کے دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ فیصلہ کر دیا, اس طرح ہو گیا, شکریہ. اور اس پہ ہوا کیا, کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں. اللہ میرے. اور اس پر کیا تھا کہ اس بندے کو یہ سمجھ آ رہی کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. ابو جہل بھی یہی کہتا تھا, ابو لہب بھی یہی کہتا تھا, بہت شکریہ. نمرود بھی یہی کہتے تھے کہ جو شیطان بھی یہی کہتا جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے, لیکن ہوا کیا, وہ اکارت گئے, ہمیں ان سے نکلنا ہے دے گئے. صاحب. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے کیوں ابتدائی سالک کو اور صوفیاء کو جن کو خلافت دیا کرتے تھے, ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ مجلس کے باہر جو جوتے پڑے ہیں آپ نے ان پہلے کو جا کے سیدھا سیدھے کرنا ہے. کرو. شکریہ پیر صاحب. انشاءاللہ آتے ہیں پھر موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. وقت کے دامن میں بعض کا جگہ اتنی کم ہوتی ہے کہ ہمیں بالکل اپنے مقرر سکیجول کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے. بہت قیمتی معلومات ابھی تک پہنچی ہیں اور پروگرام کے آخری حصے میں بھی ہماری یہی کوشش ہوگی. آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. داتا کی نگری لاہور سے پروگرام روشنی سب کے لیے موضوع ہے آج ہمارا, جس پہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی, آپ کی سماعتوں کے حوالے کی گئی. وہ موضوع ہے تکبر, گھمنڈ, غرور اور اپنے آپ کو دنیا بھر سے افضل اور اعلیٰ اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا. یہ سارے معانی اور مفاہیم آج کے نشست میں ہم نے کھولے ہیں اس موضوع کے تحت. شاہ جی قبلہ, ایک بڑا اہم سوال آپ کی خدمت میں کہ ایک کامن آپ سمجھ لیں کہ پرسیپشن ہے کہ جو صاحب منصب حضرات ہوں, صاحب اختیار ہوں, صاحب اقتدار ہوں, گورنمنٹ آفیشلز ہوں, ان لوگوں سے بڑی سختی سے ڈیل کرنا چاہیے, بڑے ڈٹے انداز میں ڈیل کرنا چاہیے. تو کیا اس طرح ملنا جو ہے, کیا یہ تکبر اور گناہ میں شامل ہوگا یا ان کو اسی طرح ہی ملنا چاہیے؟ اس پرسیپشن کو ہمیں تھوڑا سا درست کرنے میں آپ مدد فراہم کیجیے. دیکھیں, جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا کسی لحاظ سے, ان کا اکرام ہمیں اسلام نے سکھایا ہے. جی درست ہے. من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. یہ آپ نے ہمیں بنیادی تعلیم ارشاد فرمائی ہے. سبحان اللہ. کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا, ان کی جو بندے عزت نہیں کرتے, تعظیم نہیں کرتے, توقیر نہیں کرتے, اور جو ان سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ نرمی نہیں کرتے, فلیسا منا کا مطلب یہ ہوتا ہے, محدثین نے فرمایا کہ یہ بڑا گناہ کر رہا بندہ. یہ عام گناہ نہیں ہوتا, یہ بڑا گناہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہم ان کے احترام ہی نہ کریں. مثال کے طور پہ ایک گورنر ہے, ایک ہمارے علاقے کا سربراہ ہے, اس کو اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے, تو وہ جو ذمہ داری ہے, ابھی آیا مبارکہ تلاوت فرمائی پیر صاحب نے, قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل, تو اللہ نے اس کو جو حکومت دی ہے, سلطنت دی ہے یا سربراہی دی ہے یا وہاں پہ ذمہ داری سونپی ہے, تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نے اس نظم و ضبط کو مضبوط رکھنا ہے. ہم نے اس نظم و ضبط کے تقاضوں کو پورا کرنا, اور اس تقاضوں میں یہ سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم ان کا احترام کریں, ہم ان کی عزت کریں. جب ان سے مخاطب ہوں تو ان کے منصب کو ملحوظ رکھ کر ہم ادب کے ساتھ اچھے, یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کوئی ان کے ساتھ جو شرک کا معاملہ وہ کرنا شروع کر دیں ان کے سامنے. جیسے ہمارے حضرت پیر جی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے سجدہ نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ وہ ہم نہیں کرتے. جی ہاں, اس طرح کی صورتحال اکبر کے دربار میں جو ان کا طرز عمل تھا بڑا واضح. اکرام کرنا بڑے کا, حکمران کا, یہ تو ہمیں اسلام نے سکھایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم مبارک ہے. اور دوسری بات دیکھیں نا, آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں, کائنات کے امام ہیں. آپ نے خطوط لکھے دعوت اسلام کے لیے, اور وہ خطوط سلاطین کے نام, بادشاہوں کے نام, حکمرانوں کے نام لکھے جو غیر مسلم تھے, درست, جو کفر اور شرک کی دعوت دینے والے حکمران تھے. بالکل صحیح. لیکن آپ ذرا ان خطوط کا جو عنوان ہے وہ تو پڑھ کے دیکھیں, متن پڑھیں ذرا. آپ نے کیا اس میں لکھا ہے, الا کسرا الا کیسرا, اور آگے لکھا ہے عظیم الروم, عظیم الفارس. اللہ اکبر. میں اس کسرا کو لکھ رہا ہوں جو فارس کا عظیم سب سے بڑا لیڈر ہے, رہنما ہے ان کا, جو بڑا بڑی بات ہے.
لفظ آپ نے یہ لکھے کیا حکمت ہے، عظیم سبحان اللہ، الفارس سبحان اللہ۔ عظیم الروم، میں رومیوں کے جو سربراہ ہے، میں کیسر، اس کے نام یہ خط لکھ رہا ہوں۔ یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اپنانا ہوگا، یہ غیروں کے ساتھ آپ کا طرز عمل ہے۔ اللہ، سورہ یوسف میں اللہ نے کیا میں بیان کیا؟ قربان جائیے۔ ما کان لیأخذ خوفی دین الملک، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑپوتے، نبی پاک فرمایا کریم ابن کریم، 4 دفعہ آپ نے دہرا کر فرمایا کہ نبوت 4 پشتوں سے گھر میں چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور وقت کا جو بادشاہ تھا نا اس وقت، وہ غیر مسلم تھا، درست۔ مشرک تھا، مگر آپ نے جب اس کی حکومت میں انسانوں کی بہتری کے لیے اور بقا اور سلامتی کے لیے ذمہ داری وزیر اعظم نے قبول فرمائی، تو وہاں اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے، لیکن امیگریشن قوانین انہیں اجازت نہیں دے رہے تھے اس وقت کے۔ تو قرآن میں اللہ فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، دین الملک سے مراد کیا؟ آئین اور دستور۔ آپ نے اس آئین اور دستور کی پاسداری کر کے دکھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہاں سے یہ سبق مل رہا ہے، جو ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں اخلاق سے ملنا چاہیے۔ Good۔ آپ کا اخلاق ہمیشہ اچھا رہنا چاہیے، کوئی بڑا ہے تب بھی، کوئی چھوٹا ہے تو تب بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یسلم علی الصبیان، سبحان اللہ، آپ تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے آ کر۔ اللہ اکبر، آپ نے ہر ایک کا ہمیں ادب سکھایا۔ زندہ باد شاہ جی، اللہ سبحان کو اللہ۔ جزائے خیر دے۔ آپ پیر نے صاحب اچھے قبلہ پیغام- بڑی نوازش شاہ جی، تکبر کو جس طرح ہر بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے چاہے دوائی کھائیں، کوئی علاج کریں، کوئی تریاق بھی، زہر بھی ہو تو اس کا بھی تو تریاق ہوتا ہے نا، تو تکبر کو زائل کرنے کے جو طریقے ہیں، شارپلی بلٹس میں، نکات کی صورت میں، چاند ایک ارشاد فرما دیں۔ جی قبلہ دیکھیں، تکبر آتا کیسے ہے؟ علم سے، حسن و جمال سے، مال سے، کمال سے، کمال سے، ہنر سے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بندہ یہ کہے کہ مجھ میں اس قابل نہیں تھا، بڑا چھوٹا سادہ جملہ ہے سبحان اللہ، ہر کسی کے لیے، میں اس قابل نہیں تھا، میرے اللہ نے کرم فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تنہائی میں بیٹھا ہو، وہ لوگوں میں بیٹھا ہو۔ دیکھیں تکبر والے لوگ جو ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جہنم میں بھی چیونٹیوں کی طرح ہوں گے، اللہ میری اتنا ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ اور ہم قرآن و سنت کو اگر بغور عمیق نظری سے دیکھیں تو ہم نے کمال اور عوج ان لوگوں میں دیکھا ہے، ہمارے سادہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں لیکن بزرگ آدمی ہیں، عمر سیدھا، ان کے پاس بھی آپ بیٹھ جائیں تو وہ کہیں کہ بیٹا جس درخت کو پھل لگ جاتا ہے وہ جھک جاتا ہے، بیری کو پھل لگ جائے، کوئی بھی درخت ہے، جب اس میں پھل لگ جائیں وہ جھک جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے مالک، اے میرے خالق، تو نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا، مجھے نبوت عطا فرمائی، کلمہ عطا فرمایا، الوا عطا فرمائے، مجھ سے کلام فرمایا، کلیم اللہ کا مرتبہ عطا فرمایا، مجھے امت عطا فرمائی، کون سی ایسی خصلت اور صفت تھی میری جو میرے مالک تیری بارگاہ میں قبول ہوئی؟ تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا پیارے موسیٰ، ہم نے تمام لوگوں کے دلوں پر نگاہ دوڑائی، تمہارے دل کو عاجز پایا، منکسر المزاج پایا، متواضع پایا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تو تنہائی میں بیٹھ کر بھی ہے ہم نے دیکھا تو عاجز تھا، تو منکسر المزاج تھا۔ نبی کریم علیہ السلام رؤوف الرحیم آقا جیسی شان کسی کی شان ہے؟ کسی کی کمال میں، فضل میں، ہم ہر مقام میں میرے آقا وراء الورا ہیں۔ اور جب رب کائنات کی بارگاہ میں میرے کریم آقا حاضر ہوئے تو فرمایا محبوب کیا لے کر آئے ہو؟ رب کی بارگاہ میں عاجزی نہیں ہے، رب کے پاس عاجزی نہیں ہے، رب عاجز نہیں ہے۔ تو جب ہم بندے ہیں تو رب والی صفت ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ہو؟ اللہ اکبر، یہ تو حقارت والی بات ہے، درست۔ یہ تو حماقت والی بات ہے، یہ تو جہنم میں جانے والی بات ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واللیل کی زلفوں کو ہاتھ میں لے کر دست بستہ ہو کر عرض کیا میرے مالک میں عاجزی لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں۔ بہت شکریہ صفدر صاحب، آج کوئی علم کی مسند پر ہو، کوئی طریقت کی مسند پر ہو، کوئی کسی امر پر بھی ہو، اگر اس میں عاجزی نہیں ہے، 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فرمائیے پوری کائنات میں بادشاہت کی ہے، 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں، لیکن عزت جاہ مرتبہ کن کا ہے؟ مسلمانوں کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور حضرت سکندر کا، کیا کیا ذوالقرنین علیہ السلام، اور وہ دوسرے نمرود اور فرعون، ان کا ہم ابتدا میں بھی ذکر کر چکے ہیں، وہ راندہ درگاہ ہوئے، رب نے ان کو عقارت دیا، وہ جہنمی قرار پائے، اور یہ 2 جو ہیں بادشاہت ان کی بھی ہے، لیکن ان کا حال کیا ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل اور اللہ اکبر کبیرہ۔ شاہ جی کوئی ایک جملے کا پیغام کی طرف سے، صرف ایک جملے کا پیغام ہو، ایک جملے کا پیغام پیر صاحب سے، پھر ہم رخصت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس بری مرض سے بچنے کا سب سے بڑا علاج وہ کائنات کے سب سے بڑے طبیب
طبیب و قلوب ہائے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ارشاد۔ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم جعلنی فی عین صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ 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 اللہ، میرے آقا سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں اللہ کے بعد۔ صحیح۔ آپ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا رکھنا، میری اپنی آنکھوں میں، اپنے بارے میں فرما، جی 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 جی، مگر اپنی مخلوق کی آنکھوں میں مجھے بڑا رکھنا۔ ارے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان یہ دعا اگر پوری توجہ کے ساتھ نبی پاک کا اسوہ سمجھ کر رسول اللہ کی اس تعلیم پہ عمل کرنا، رب العزت قسم سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی شاہ ہے، جی زندہ باد، سارے معاملات انسان کے زندہ سمجھ باد، جاتے ہیں، سبحان اللہ، انسان سبحان تکبر کی بیماری سے نکل جاتا ہے۔ ایک جملہ پیر صاحب قبلہ۔ جی قبلہ دیکھیں، جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فلاح بقا سالمیت اس نے پائی ہے، نام اس کا بلند ہوا ہے جو عاجز ہوا ہے، اللہ اکبر۔ جس میں تواضع آئی ہے رب نے اس کو بلند کر دیا، سر بلند کر دیا، اور جو اکڑنے والے ہیں وہ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گئے۔ ایسا ہی ہے۔ زندہ باد۔ اس لیے آج ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حد تک نہیں، اپنے اندر کردار اور ڈالیں، عمل کی حد تک۔ اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں۔ اقبال نے کہا تھا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم آمین نے الہی جتنی ربنا۔ باتیں کی ہیں اللہ ہمیں بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق۔ شاہ جی قبلہ آپ کا بہت شکریہ، پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، مختصر سے وقت میں اتنی قیمتی باتیں آپ نے ارشاد فرما دی ہیں۔ جزا تو اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور اللہ کے حبیب کی نظر میں بھی آپ رہیں، اور آپ کے صدقے ہماری بھی اللہ بہتری فرمائے۔ مکرم ناظرین، آج کا موضوع بڑا اہم تھا، اور جس کے بارے میں مختصر سے وقت میں بڑی قیمتی ترین باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو چکی۔ میں دو اشعار کی صورت میں آج کے اس عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر رخصت کا طلبگار ہوتا ہوں۔ بشیر بدر کا ایک شعر ہے، شاہ جی قبلہ اور پیر صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، بے شک شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، اللہ اکبر۔ جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اور آخری شعر جناب پروفیسر وسیم بریلوی کا، ہندوستان کے بہت بڑے استاذ شاعر، وہ لکھتے ہیں کہ آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، جی آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ کیا آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے زمین سے ہی نظر آتا ہے، زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ آئیے ہم سب کوشش کریں کہ زمین پوش بن جائیں، پھر عرش والا رب ہم پہ اپنے رحمت مزید اتار دے گا۔ ایک شعر اس میں شامل کر لیں بسم آپ اللہ کی اجازت شریف۔ سے، کسی سرنگوں سی ٹہنی پر ہاں، رکھ لوں گا دو چار تنکے، نہ بہت بلند ہوں گا نہ گرے گا آشیانہ میرا۔ کیا کہنے شاہ جی۔ معزز مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ، آپ کا میزبان صفدر علی محسن آج کے پروگرام سے رخصت کا طلبگار۔ انشاءاللہ نیکی کی خیر کی اگلی مجلس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔